हेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका मेज़बान अली हसन साजिद, आप सबको खुश आमदीद। बच्चों का अदब के हवाले से आज गुफ्तगू होगी और इसके फ़ाज़िल मुक़र्रिरीन हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अज़राए करम तशरीफ़ फरमा हों। डॉक्टर रऊफ़ पारेख साहब अगर खाना खा के आ चुके हैं तो प्लीज़ आ जाएं। नैयर रुबाब साहिबा, सलीम मुग़ल साहब, जहाँ आप मुनासिब समझें। बच्चों के अदब के हवाले से सबसे पहले तो मैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और अहमद शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कौमी धारे में और जो अदब के हवाले से कॉन्फ्रेंस है उसमें बच्चों के अदब को भी शामिल किया है, ज़िंदा रखा है और हमारे कुछ मसाइल और वसाइल पर गुफ्तगू का मौका फ़राहम किया है। जिस तरह गुज़िश्ता 100 सालों पर यहाँ मुख्तलिफ़ हवालों से बात हो रही है, इसी तरह बच्चों के अदब के जो 100 साल हैं वो भी कोई मायूस कुन नहीं हैं और बच्चों के अदब ने ख़ासी तरक्की की है, मामलात आगे बढ़े हैं, बहुत सारे नए अदीब पैदा हुए हैं, बहुत सारे नए शोरा आए हैं। इस पर एक बहस अलग है कि आया उनकी नज़मों का, उनकी कहानियों का मयार क्या है, तो हमारे फ़ाज़िल मुक़र्रिरीन ही इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमने इसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में तक़सीम किया है। हमारे रज़ा अली आबदी साहब जो है वो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल होंगे, वो ऑनलाइन मौजूद हैं, और सलीम मुग़ल साहब किसी वक्त भी आके हमें इस सेशन को ज्वाइन करेंगे। सबसे अहम जो बच्चों को चीज़ें मुतासिर करती हैं, ज़ाहिर है 2 ही शोबे होते हैं, एक कहानी का और एक नज़म का, और हमने ये भी कोशिश की है कि बच्चों के मुस्तक़बिल के इम्कानात का भी जायज़ा लें कि आया जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में बच्चों के अदब का मुस्तक़बिल क्या होगा। तो सबसे पहले मेरी दरख्वास्त होगी मोहतरमा नैयर रुबाब साहबा से। आपने मुख्तलिफ़ तराजिम के ज़रिए जो है वो अदब में एक नाम पैदा किया है, बच्चों के अदब से भी इनका गहरा ताल्लुक़ है। सलीम मुग़ल साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ ले आए हैं, तो हम इनसे ये चाहेंगे कि वो अपनी गुफ्तगू में बच्चों के अदब के हवाले से गुफ्तगू फरमाएँ और हमें बताएं कि गुज़िश्ता अरसे में, गुज़िश्ता 100 साल में और आने वाले दिनों में बच्चों का अदब जो है वो किस तरह आप देख रही हैं। हेलो जी, शुक्रिया बहुत बहुत कि मुझे सेशन में इनवाइट किया, और आबदी साहब का भी बहुत शुक्रिया कि वह मौजूद हैं और हमें सुन रहे हैं। बच्चों का अदब शुरू से ही मुख्तलिफ़ कहानियों के ज़रिए से रहा है, चाहे वो हज़ार दास्तान की शक्ल में आप निकलें और दूसरों की चीज़ों में। लेकिन जब मौजूदा ज़माने में हम देखते हैं कि हमारे ज़माने की और आज के बच्चों के दरमियान फैंटेसी में कोई फ़र्क नहीं है। अगर हमारे ज़माने में या हमारे बड़ों के ज़माने में जिन और परियां उड़ा करते थे, तो आज सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका वो उड़ रहे होते। स्पेसशिप्स, अगर आप कालीन नहीं उड़ता तो स्पेसशिप्स होते। तो फैंटेसी वही है, सिर्फ उसका जॉनरा कहले बदल गया है या उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया है। तो अब हम जो कहानियाँ लिख रहे हैं या जो लोग भी इस बच्चों के अदब तख्लीक कर रहे हैं दुनिया में कहीं भी हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो आज की टर्मिनोलॉजी को शामिल करें ताकि बच्चों के लिए वो कहानियाँ जो हैं वो उनसे रिलेट कर सकें। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप कोई चीज़ अपने आप से रिलेट करने लगते हैं तो आप उसको एंजॉय भी करते हैं, समझते भी हैं, और जो उसका मैसेज है वो भी फिर आपको आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जो भी हम अच्छा मैसेज उसमें देना चाहते हैं, उसमें किसी भी तरह की कहानियाँ लिखी जा सकती हैं। ये उसमें तराजिम भी है, ओरिजिनल भी है, और अब तो इतना मीडिया बढ़ गया है कि आपके वेब चैनल्स के लिए चाहिए, आपको रेडियो कहानी चाहिए, आपको प्रिंट मीडियम में चाहिए, आपको नरेशन वाली कहानियाँ चाहिए। तो हर एक का स्टाइल अलग है और आप हर एक तरीके से बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपके जहन में बच्चों के अदब के हवाले से उसका मुस्तक़बिल क्या देखती हैं आप, क्या जहन में है? देखिए, बहुत रोशन है, क्योंकि बच्चे तो हर ज़माने में मौजूद रहेंगे और बच्चों के लिए कहानियाँ और चीज़ें की ज़रूरत हर ज़माने में रहेगी।
مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کتنا تخلیق کر رہے ہیں, کتنا ان کی رسائی میں ہے. اب رسائی کیسے ہو اس کے لیے پھر آپ کو کچھ مارکیٹنگ کا اور اس کا چیزوں کا دیکھنا پڑے گا. لائک اگر میں یہ کہوں کہ جو آپ کا بیسک بائر ہے وہ بچہ ہے, جو آپ جتنی پروڈکٹس خرید رہے ہوتے ہیں وہ بچے خرید ہوتے ہیں, اماں ابا صرف گوشت لے رہے ہوتے ہیں پسند سے, باقی ہر چیز بچے کی پسند سے آ رہی ہوتی ہے, ایون سبزی بھی. تو اگر وہ تمام پروڈکٹ سال میں ایک کیمپین ایسی چلا لیں جس میں بچوں کی کہانیوں کو ایز اے, تو وہ لاکھوں کی تعداد میں اور چھوٹے سے چھوٹے شہر اور گاؤں تک وہ کہانیاں پہنچ سکتی ہیں, اور اس میں پھر آپ بہت اچھی کہانیاں اور بہت اچھے میسیجز سب کو دے سکتے ہو, اور فری ہوگا, ان کو خریدنا بھی نہیں پڑے گا. تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے بچوں کے ادب کو بالکل گراس روٹ لیول تک پہنچا دے گا. شکریہ نیئر بابا صاحبہ. خواتین حضرات, آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان سے بچوں کے جو رسائل ہیں ان کی تعداد 25 سے 30 کے درمیان رہتی ہیں. 2 نئے رسائل شروع ہوتے ہیں, 2 پرانے رسائل بند ہو جاتے ہیں. اور اب جو صورتحال ہے مہنگائی کی اور باقی جو کاغذ کی صورتحال ہے اور جو اشتہارات, اداروں کی صورتحال ہے جو اشتہارات سے سپورٹ کرتے ہیں, وہ اب ایسی ہو گئی ہے کہ فرد واحد یا کوئی شخص یا چھوٹے چھوٹے جو ادارے ہیں وہ اب پرچہ شائع کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں. بہت بڑے بڑے جو ادارے ہیں انہیں بھی مشکلات کا سامنا ہے کہ وہ ماہانہ پرچہ جو ہے بچوں تک پہنچائیں. تو ایسے میں بچوں کے حوالے سے ہم ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھیں گے کہ اب ویب چینلز آ گئے ہیں, الیکٹرانک چینل کا دور ہے, یوٹیوب کا دور ہے, واٹس ایپ ہے, اور اس طرح کی جو الیکٹرانک اور چیزیں آئی ہیں, اس میں کہاں تک بچوں کا ادب جو ہے وہ شامل ہوگا, کس طرح آگے بڑھے گا. ہمارے درمیان پروفیسر سلیم مغل صاحب موجود ہیں اور آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ابھی ماہنامہ نونہال کے مدعی اعلیٰ تھے, اس سے پہلے آنکھ مچولی جو بچوں کا رسالہ تھا بہت ہی مقبول ترین, اس کی ادارت کرتے رہے. بچوں کے حوالے سے لاتعداد اسکرپٹ لکھے, کہانیاں لکھیں, پاکستان ٹیلی ویژن سے پروڈیوسر کی حیثیت سے وابستہ رہے, وفاقی گورنمنٹ اردو کالج میں پروفیسر کی حیثیت سے آپ ملازمت کرتے رہے, اور وہاں بھی ظاہر ہے کہ بچوں سے ہی واسطہ پڑتا ہے, جو پروفیسر کے سامنے ایک طالب علم بچے کی حیثیت رکھتا ہے. تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ یہ بتائیں کہ اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بچوں کے ادب کے مستقبل میں کیا امکانات ہیں. بہت شکریہ علی حسن ساجد. پہلے تو میں آپ سے تھوڑی سی رہنمائی چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا سیشن ہے یہ سوال جواب کی شکل میں چلے گا یا ہم ایک ہی بار اپنے موضوع پر جو کہہ سکتے ہیں کہہ دیں. اب اپنے موضوع پہ گفتگو کریں سر. کر لیں. تھینک یو. آپ کے سوال کے جواب میں ایک فوری جواب تو میرا یہ ہے کہ بہت زیادہ تشویش لاحق ہے مستقبل کے حوالے سے, اور وہ یہ نہیں کہ بچوں کا ادب ختم ہو جائے گا یا ٹی وی, ریڈیو, ٹیکنالوجی اور ویب بیسڈ چینل بہت بچوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوں گے. ٹھیک. لیکن ایک بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز بڑی ہو جاتی ہے نا, جی, جس کا کینوس بڑا ہو جاتا ہے, وہ بزنس ہو, وہ کوئی اور کام ہو, تو اس میں بڑے کھلاڑی کود پڑتے ہیں. وہ کھلاڑی جو دنیا کی معیشت اور معاشرت کو اپنے انداز سے چلانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے تیار رہیں کہ آپ کی ویلیوز ڈیمیج ہوں گی, آپ کے ساتھ مسائل ہوں گے. اور اس وقت ہم تو بڑے ویلیوز پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں. خود امریکہ کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے بچوں کے ادب میں گیس کو شامل کیا ہے, جس پر جو تھوڑے سے کنزرویٹو والدین ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے یورپ کے اور شہروں میں بھی ایسے سبجیکٹ, ایسا کانٹینٹ, ایسے میسیجز ان کیے جا رہے ہیں کہ جس پہ خود انہیں تشویش ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ یہ امریکہ نہیں رہے گا, یہ تو جب چیزیں بنیں گی تو یہ پھیلیں گی. یوٹیوب اس وقت سب سے بڑا چینل بنا ہوا ہے آپ کا بچوں کی رائمز, بچوں کی سٹوریز اور بچوں کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. تو یہ کانٹینٹ بچوں کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے. یہ تو خیر آپ کے سوال کا فوری جواب تھا. لیکن میری اپنی ایک خواہش تھی, میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ چونکہ ہمارے سیمینار کا مرکزی موضوع جو ہے, سینٹرل تھیم ہمارا یہ ہے, جس امبریلا کے نیچے ہم کام کر رہے ہیں, کہ اردو ادب کے 100 سال. تو 100 سال کا اب ہم اس طرح تو جائزہ نہیں لے سکتے, لیکن ایک چھلانگیں مارتے ہوئے تھوڑا سا میں پیش منظر سے پہلے پس منظر کے بابت بات کروں گا. ہم سن 2020 میں اس وقت بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں,
اور ہم 100 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو یہ 1920 ہے. ٹھیک. اور 1920 میں لندن میں ایک ادبی کانفرنس جو رشین ریولوشن سے متاثر ہو کر شروع ہوئی ہے، اس کے وہاں پر اردو ادیبوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ جمع ہے، اور وہ ایک مینیفیسٹو کی تیاری کر رہی ہے جو آگے جا کر بر صغیر کے ادیبوں شاعروں تک پہنچانا ہے. صحیح. یہ کانفرنس بہت سکسیسفلی اس مینیفیسٹو کو تیار کرتی ہے، مینیفیسٹو کا اپروول ملتا ہے، اور یہ بر صغیر میں پھر رابطے شروع کرتے ہیں جو صاحب سے لے کے اور پتہ نہیں کون کون جو اس دور کے معروف ادیب تھے ان سب کو. اور یہاں بر صغیر میں بھی، پاکستان نہیں بنا تھا سر، بڑی تعداد نے اس مینیفیسٹو کی تائید کی. اور چونکہ یہ سرخ انقلاب کی خبریں جس انداز سے آ رہی تھیں تو میڈیا پہ بھی یہ سبجیکٹ فوکس تھا، تو اس کے اثرات اس پر بھی ہوئے. اچھا، اب ہوا یہ کہ یہ جو ترقی پسند ادب کی جو تحریک شروع ہوئی اس نے 3 طرح سے متاثر کیا. میری آبزرویشن یہ ہے، ایک تو براہ راست وہ لوگ جو اس نظریے کے حامی تھے، سوشلسٹ کمیونسٹ نظریے کے حامی تھے، وہ تو اس کے کارکن تھے، والنٹیئر تھے، اس کے نیٹ ورک کا حصہ تھے، اس کے لیے کام کرتے تھے. دوسرے وہ لوگ جو اس کا حصہ تو نہیں تھے لیکن جب ادبی تحریک آگے بڑھی اور لوگوں نے لکھنا شروع کیا اور نئے سبجیکٹس پر کہانیاں اور مضامین اور نظمیں اور چیزیں آنا شروع ہوئیں تو وہ اس سے براہ راست متعلق نہ ہوتے ہوئے بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی لکھا. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو نظریاتی مخالف تھا. تو وہ جو نظریاتی مخالف گروہ تھا وہ بھی اس اعتبار سے متاثر ہوا کہ وہ مشتعل ہوا، متاثر ہوا، یا اس نے اس نظریے کے اگینسٹ کچھ دینے کی کوشش کی. اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ بیجنگ کتاب گھر اور چائنا کے رشین ایوان دوستی اور ان کے جو بدیسی زبانوں میں جو ہے کہانیاں اور ادب شائع کرنے والے جو ادارے تھے انہوں نے بہت کہانیاں، پروپیگنڈا مٹیریل بہت شائع کیا. اور اردو ادب میں ایک نئے انداز کا ادب داخل ہوا، کہانیوں کی شکل میں، مضامین کی شکل میں. اور رشین کہانیوں نے تو خیر بہت کام کیا اس سرخ انقلاب میں، اس کے اثرات پاکستان میں بھی آئے. اور بعد میں ہم جتنے بھی ادیب دیکھتے ہیں، ایون بعد میں بھی وہ فیض صاحب تو خیر تھے ہی، انہیں تو لینن پرائز بھی ملا، لیکن فراز ہوں، وہ جوش ملیح آبادی ہوں، وہ اور جتنے بھی ہمارے بڑے لکھنے والے، احمد ندیم قاسمی تھے، وہ بھی اس کا حصہ رہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس تو ایک عہدہ بھی رہا اس کا. ان لوگوں نے پاکستان میں بہت زیادہ کام کیا. اور آج میں حیران ہو رہا تھا، آج جب میں آنے لگا تو میں نے اپنے شیلف سے بچوں کی کتابیں نکالیں کہ اس دور کے جو پرانے لکھنے والے تھے انہوں نے بچوں کے لیے کس قدر لکھا. اب مثال کے طور پر میں چند کتابوں کے نام لے رہا ہوں. جی. قرۃ العین حیدر اپریل فول، بچوں کی مشہور کہانی ان کی. جلا وطن غلام عباس، اور غلام عباسی کی اندھا فقیر اور کھلونوں کی بستی اور ایک آنکھ والا دیو اور ایک ٹانگ کا بادشاہ اور شہزادہ اور گلاب اور مغرور لڑکی، اور کتنی خوبصورت کہانیاں غلام عباس نے لکھی. کرشن چندر نے لکھی، گنڈک کا بھوت، عصمت چغتائی نے لکھی. اسی طرح سعادت حسین منٹو نے لکھی. اسی طرح صوفی تبسم، جس کو ہمارے بیشتر لوگ صرف شاعر ہی سمجھتے ہیں، انہوں نے کتنی کہانیاں لکھی، انہوں نے وہ بات کی ہیں، لیکن ایک تسلسل کے ساتھ. معروف ادیب جو ہمارے مرزا ادیب سب تو اپنے زندگی کے آخری سانسوں تک بچوں کے لیے لکھتے رہے، تو بچوں کے لیے بہت لکھا گیا. اور پھر جانے ایسا کیا ہوا، یہ پاریک صاحب آپ ہمیں بتائیے گا، کہ بچوں کے لیے لکھنے کی کمی بھی آئی، اس کے معیار میں بھی انحطاط آیا. اور ظاہر ہے میں 10 سال آنکھ مچولی کا مدیر رہا، اور ہم حساب لگا رہے تھے کہ ہم 10 کہانیاں پڑھے بغیر نہیں نکلتے تھے اپنے دفتر سے. یہ 10 ایک دن میں ہمیں ایڈٹ کرنی ہوتی تھی، اور ہم نے 10 سال ایڈٹ کیے ہیں، تو ہمارا محتاط اندازہ تھا کہ 8 سے 10,000 کہانیاں تو ہم نے پڑھی ہی ہوں گی. لیکن بہت مایوسی ہوتی تھی، لوگ لکھنا چاہتے تھے تبھی لکھ کے بھیجتے تھے، لیکن کہیں اس پروسیس میں کوئی ایسی خرابی موجود تھی کہ جو اچھا لکھاری پیدا نہیں کر رہی تھی. یا تو تربیتی ادارے نہیں تھے، یا ان کو وہ انوائرمنٹ نہیں مل رہا تھا جہاں رہ کر ان کی گرومنگ خود بخود ہو. اور میں ایسی آپ کی دلچسپی کے لیے ایک قصہ چھیڑتا ہوں. اس زمانے میں نے ایک چینی کہانی پڑھی تھی، اور میں یہ کئی سیمینار میں سوال بھی اس پہ اٹھا چکا ہوں. چھوٹی سی کہانی سنیے، بچوں کا سیشن مزہ آئے گا. کہانی یہ تھی کہ ایک بچی جس کے اسکول کی چھٹی ہے، مگر اس کے ماں کے کام کی چھٹی نہیں ہے، وہ جاب کرتی ہے.
تو وہ بچی کہتی ہے ماں میں گھر پہ اکیلی تو نہیں رہوں گی, میں تیرے ساتھ چلتی ہوں. اور وہ ماں کے ساتھ چل دی. ماں اس کی بیجنگ میں جھاڑو لگاتی ہے سڑکوں پہ, تو وہ جھاڑو لگاتی اور یہ کہیں بیٹھ جاتی, پھر وہ آگے نکل جاتی تو بچی آگے جا کے بیٹھ جاتی. ایک موقع پہ یہ ہوا کہ اس جھاڑو سے کسی راہگیر کے کپڑے خراب ہو گئے. اس عورت نے جس کے کپڑے خراب ہوئے اس نے اس عورت کو بہت برا بھلا کہا, ڈانٹا. اور یہ نہیں کہ وہ ڈانٹ کے چلا جائے, وہ ڈانٹتا ہی رہا. اور یہ بچی جو مسلسل دیکھ رہی تھی سہم گئی, پہلے تو سہم گئی, پھر یہ رونے لگی. جب وہ چلا گیا تو ماں اس کو چپ کرانے کے لیے آئی, چپ ہو جاؤ بیٹا کوئی بات نہیں یہ وہ, لیکن یہ بچی چپ نہیں ہو رہی تھی, روئے جا رہی تھی. اور ایک ہی بات کہتی تھی کہ ماں تو اتنا غلیظ کام کیوں کرتی ہے, اتنا گندا کام کیوں کرتی ہے. تو ماں جب عاجز آ گئی تو ماں نے کہا اچھا, بیٹھ گئی ساتھ اس کے, کہنے لگے آج میں تجھے بتاتی ہوں بیٹا کہ بڑا کام کیا ہے اور چھوٹا کام کیا ہے, اچھا کام کیا ہے اور برا کام کیا ہے. تو ماں نے اسے بتایا کہ تم اپنی زندگی سے جتنے بھی کام تم دیکھتی ہو ان میں سے کسی ایک کام کو منہا کر لو زندگی سے, اور اس کے بعد دنیا کا جائزہ لو. اگر دنیا اسی طرح چل رہی ہے اور دنیا میں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہو رہے تو وہ کام چھوٹا کام ہے. لیکن اگر اس کام کے منہا کر دینے سے دنیا میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو وہ بہت بڑا کام ہے. وہ بچی لکھتی ہے, یہ بچی کی اپنی کہانی ہے جس کو ان کی کتاب گھر نے اردو ترجمے کے ساتھ اور ایڈیٹنگ کے بعد شائع کیا تھا. تو وہ بچی ماں سے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے ماں بے شک بیجنگ کا حسن تیری وجہ سے ہے, اور بے شک چین کی خوبصورتی تیری وجہ سے ہے نا. آپ سوچیں, میں تو اس پہ ایک اور دو باتیں میرے ذہن میں آئیں. ایک تو یہ کہ میں نے 10,000 کہانیاں آنکھ مچولی کے عرصے میں پڑھی, کوئی خاکروب, کوئی سوئپر, کوئی بھنگی, کسی رائٹر کا مثبت کردار کیوں نہیں بنا. اور میں لوگوں سے پوچھتا بھی ہوں, اور اگر ایسی کوئی کہانی آپ نے پڑھی ہو تو پلیز مجھ سے شیئر کریں. اور دوسری بات جو میں نے پچھلے سال کانفرنس میں تھوڑی سی کہی تھی, اب چین کی بات چلی نا اس کہانی میں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چین جو ہے وہ اقبال نے تو اس وقت سے ہی کہنا شروع کر دیا تھا نا, گراں خواب چینی سنبھلنے لگے. وہ تو افیم چیز ہے جس وقت چین آزاد ہوا, اور یہ چیزیں اقبال نے بھی اس وقت محسوس کر لی تھیں. تو چینیوں نے اتنا کام کیا ہے ایجوکیشن میں, بچوں کی کہانیوں میں. پچھلے سال ہوا یہ کہ جب مجھے یہاں اس بچوں کے سیشن میں آنا تھا تو ایک کام میں نے یہ کیا کہ میں جب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں ایک زیب النساء اسٹریٹ پہ ایک دکان ہوتی تھی, چینی کتابوں کی کہانیاں بھی ملتی تھیں وہاں, تو میں وہاں سے بچوں کی کہانیاں خریدتا تھا اور پڑھتا تھا اور رکھ دیتا تھا. وہ بڑی سی السٹریشن ہوتی تھی, نیچے 2-3 لائنز ہوتی تھیں, اس چھوٹے ایج گروپ کی کہانیاں تھیں. تو بات آئی گئی ہو گئی, لیکن جب چین کا دنیا میں شور مچنا شروع ہوا, چین نے ترقی کر لی, چین نے یہ کر لیا, چین نے وہ کر لیا, چین ایک بڑی قوت کی حیثیت سے ابھر رہا ہے, تو میرا جی چاہا میں ان کہانیوں کو دوبارہ پڑھوں. ایک تجسس کے چین کی ترقی کو کیا انہوں نے بچوں کی فکر میں شامل کر دیا تھا 20, 25, 30, 40 سال پہلے, اور آپ یقین کریں کہ اس کی ہر کہانی, اور بعد میں جب تحقیق کی تو پتہ چلا اس کی ہر ٹیچر ٹریننگ, اس کا نصاب, اس میں چین اور چین سے محبت اور چین سے تعلق اور محنت اور احساس ذمہ داری اور چین کو دنیا کی بڑی طاقت بنانا, یہ سارے خیالات ان کہانیوں میں موجود ہیں. قومیں اس طرح بنتی ہیں. ایک دن مجھے جمیل الدین علی صاحب, اللہ ان کی مغفرت کرے, انہوں نے یہ لکھا بھی ہوگا کیونکہ وہ جو باتیں کرتے تھے وہ لکھتے ضرور تھے, یا لکھتے تھے وہ کیا کرتے تھے. انہوں نے مجھے بڑی خوبصورت بات بتائی. کہنے لگے کہ ہم بھٹو صاحب کے ساتھ چین گئے, اور انہوں نے بتایا کہ جب ہمیں یہ ہدایت دی گئی تھی کہ جب ماؤ صاحب آئیں گے تو آپ صرف ہاتھ ملائیے گا, ان سے کوئی بات سوال نہیں کیجیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن جب ماؤ صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ماؤ صاحب تو جس کا ہاتھ پکڑتے ہیں چھوڑتے ہی نہیں ہیں, بہت دیر تک یوں 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 ہلاتے رہتے ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا یہ تو اچھا خاصا ٹائم ہے, ایک سوال تو ہو سکتا ہے. تو کہنے لگے کہ جب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو ان کے ساتھ ایک خاتون تھیں, میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں ماؤ صاحب سے یہ پوچھ کے بتائیں کہ
انہوں نے اس وقت تک ایسا کون سا ایک بڑا کام کر لیا ہے جس پہ یہ بہت مطمئن ہو؟ تو یہ سوال انہوں نے ہم سے کیا. انہوں نے پھر چینی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے ماؤ صاحب کو بتایا. ماؤ صاحب نے جو جواب دیا پھر اس خاتون نے انہیں بتایا کہ ماؤ صاحب کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا دیا ہے, اب دنیا ایک نیا چین دیکھے گی. واہ, بہت اچھا. اور جب ہم پڑھانے کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم صرف نصاب کی بات نہیں کرتے, ہم کہانی کی بات کرتے ہیں. کہانی اتنا بڑا مضمون نہ ہوتا تو آج دنیا بھر کی مونٹیسریز میں اور نرسریز میں اسٹوری ٹیلنگ اتنا بڑا مضمون بن کر نہیں آتا. جب دنیا میں کوئی تہذیب نہیں تھی, جب دنیا کے اندر کہانی کا سبجیکٹ ایز سچ اس طرح متعارف نہیں تھا, تب بھی کہانیاں سنائی جاتی تھیں. بڑی بوڑھیاں بزرگ سب کو بٹھا کر کہانی سنایا کرتے تھے. کوئی وجہ تو ہے نا. تو ہم نے یہ جانا کہ کہانی دراصل چھوٹی عمروں میں بچوں کو سنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی امیجنیشن پاور کو بڑھانا, ان کی ویژولائزنگ پاور کو بڑھانا, انہیں زندگی کے بڑے مقصد دینا اور انہیں مہمات پر اکسانا. مجھے تو اس کے علاوہ کہانی اور کچھ سمجھ میں نہیں آئی. لیکن بدقسمتی کہ ہمارے ہاں لیڈر تو پیدا ہوئے, ویژنریز پیدا نہیں ہوئے. اور انہوں نے بچوں کو کہانیاں نہیں دی پڑھنے کو. اور میرے یہاں بہت سے جاننے والے بیٹھے ہیں, عزیز بیٹھے, میرے دوست بھی ہیں. پرسنل بات نہیں کرنی چاہیے, یوں ہی اب ایک یاد آ گئی تو میں کر رہا ہوں. میں نے اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں بہت کہانیاں پڑھائیں, اور ایک پورا کمرہ میرے گھر میں لائبریری تھا. میں نے بچوں کے بیڈ اس میں ڈال دیے کہ ان کے شوق یہیں سے اٹھیں. ہم خود دوسری طرف چلے گئے. میری بیوی ہوتی ہیں تو وہ ناراض ہو کے اٹھ جاتی ہیں کہ بچوں کی کامیابیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. لیکن میرے بچوں نے دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز سے پڑھا اور کمال ریکارڈ بنائے. میرا بیٹا ییل گریجویٹ ہے, میری بیٹی سان فرانسسکو گریجویٹ ہے. اور میں گریجویٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, پڑھ لینا, ڈگری لے لینا تو اور امیر زادوں کے بچے بھی لے آتے ہیں. لیکن اب وہ بچے کہتے ہیں ابو جائیں, وہ جو اپنے عزیز ہیں نا ان کے بچے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو پک کریں, لائف ٹائم کے لیے پک کریں, ان کی زندگیاں بدلیں گے. دس از این اچیومنٹ. اور میں دعوے سے کہتا ہوں یہ اچیومنٹ کہانیوں سے آیا. کاش یہاں کچھ آج 2-4 ہی لوگ ایسے بیٹھے ہوتے جو کہانی کی اور بچوں کے ادب کی اہمیت کو سمجھتے اور وہ اس پر کام کرتے اور اس پہ بڑے فیصلے کرتے. بہت کچھ ہے کہنے کو, اور اگر بیچ میں وقت ہوا اور آپ نے دوبارہ بھی کہا تو اس پہ بات کریں گے. لیکن آپ نے رسائل کی بات کر رہے تھے, علی حسن ساجد کے بند ہو رہے ہیں, کم رہ گئے ہیں. ویسے تو پوری دنیا میں پبلیکیشنز کم ہوئی ہیں, اور اب ہمارے بڑے بڑے جو پرنٹر ہیں, ہیملن ہے, لیڈی برڈ ہے, اور پنلس والے ہیں, اور جو بچوں کے لیے کام کرتے ہیں, اب وہ بھی ای بکس کی طرف, وہ جو الیکٹرانک بکس, ڈیجیٹل بکس کی طرف چلے گئے ہیں. اب ہم ٹیبلٹ پہ دیکھتے ہیں, اب ہم کینڈلز پہ جا کر کتابیں دیکھتے ہیں. ایک اس کی شکل بدل رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن تحریریں موجود ہیں نا, کہانیاں موجود ہیں. تو میرے نزدیک آپ یقین کریں کہ میں نے صرف اس وجہ یہی سوچ کر کہ رائٹ ایج ہی یہ ہے چھوٹے بچوں کی کہ ان کو اگر ٹارگٹ کر لیا جائے تو 25-30 سال بعد آپ تو امیر ہو گئے. آپ تو 25-30 سال بعد آپ ایک خوشحالی اور ایک سائنسی ترقی اور بہت کچھ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. ایک دفعہ حکیم سعید صاحب کے ادارے میں ہم گئے, میں ان کا ایک انٹرویو کرنے گیا پی ٹی وی صبح کی نشریات کے لیے. اس کے بعد انہوں نے ہمیں اپنا اسکول دکھایا, نیا نیا بنایا تھا, ہمدرد پبلک اسکول. تو دکھا چکے تو کہنے لگے کیسا لگا, کہو کیسا لگا. تو میں نے کہا حکیم صاحب اس کا جواب آنے میں تو 25-30 سال لگیں گے. سمجھ گئے بات کو, سمجھدار تھے, بہت خوشی ہوئے اور کہنے لگے ہاں بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا سر بلڈنگوں سے تو اسکولوں کا اندازہ نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے, اور میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں, نمازوں میں بھی کرتا ہوں, کہ اس نے مجھے وہ یہ شعور دیا کہ کرنے کا کچھ کام ہے تو بچے ہیں. آپ گھر میں دیکھ لیں نا, آپ کے گھر میں جب ایک بچہ آ جاتا ہے, 2 بچے آ جاتے ہیں, تو دنیا کی ہر چیز چھوڑ کر
ان کی صحت، ان کی تعلیم، ان کا ڈسپلن، ان کی کردار سازی، سب آپ اسی پہ لگ جاتے ہیں. یار اس گھر کو بڑا کر لیں، ایک ملک جتنا کر لیں، ہے نا. بہت شکریہ جی. سلیم مغل صاحب کی گفتگو بھی سماعت کر رہے تھے. رضا علی عابدی صاحب اس سیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بڑا نام ہے، ظاہر ہے صدارت فرما رہے ہیں ہمارے اس سیشن کی. جیسے کہ ابھی سلیم مغل صاحب نے کہا کہ بہت بڑے لوگوں نے، غلام عباس نے اور ان لوگوں نے لکھا ہے. میں نے اپنے رسالے جنگل منگل کے لیے جب خاص نمبر شائع کرنا شروع کیے تو کام شروع کیا کچھ تحقیق کا، تو پتہ یہ چلا کہ فیض احمد فیض صاحب نے بچوں کے لیے بہت کچھ لکھا لیکن بکھرا ہوا تھا. تو میں نے جب جمع کرنا شروع کیا تو 150 صفحات کا میرا میگزین تیار ہو گیا، اور ان میں ساری باتیں جو ہیں بچوں سے متعلق کہانیاں تھیں، ان کی نظمیں تھیں. جب میں نے منیزہ ہاشمی جو ان کی صاحبزادی انہیں بھیجا تو انہیں یقین نہیں آیا کہ یہ فیض صاحب کی ساری چیزیں ہیں. تو مجھے انہوں نے خط لکھا کہ مجھے حوالہ جات بھیجیں اگر یہ فیض صاحب کی چیزیں ہیں. تو میں نے انہیں حوالہ جات بھیجے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کمال ہو گیا، ہمارے پاس بھی یہ چیزیں جمع نہیں تھی، بکھری ہوئی ہیں اس طرح کی چیزیں. حفیظ جالندھری صاحب کے 34 ناول ہیں بچوں کے لیے، شاید آپ کے علم میں ہوں گے. 1937 میں انہوں نے لکھے ہیں، اس میں سے 6 ناول ایسے ہیں جو شائع ہی نہیں ہوئے، لکھ کے رکھ کے چلے گئے، ان کی بیٹی کے پاس راولپنڈی میں موجود تھے. تو 34 ناول انہوں نے بچوں کے لیے لکھے. نظمیں ان کے اس کے علاوہ ہیں، ککڑو کڑو اور دیگر جو نظمیں ہیں ان کی. تو اس طرح بہت سارے لوگوں نے، اداکار کمال احمد رضوی نے بچوں کے لیے بے انتہا لکھا ہے، اور ان کے 75 سے زیادہ ناول ہیں بچوں کے لیے. اور جو بچوں کی دنیا ہے اس کے ایڈیٹر رہے، خود انہوں نے پھلواری کے نام سے ایک پرچہ جاری کیا، لیکن لوگ انہیں اللن اور جو سیریز ہے اس کے حوالے سے ہی صرف پہچانتے ہیں کہ وہ اداکار تھے ٹیلی ویژن کے، لیکن وہ بچوں کے ادب کا بہت بڑا نام تھا. اسی طرح رضا علی عابدی صاحب کو براڈ کاسٹر کی حیثیت سے لوگ جانتے ہیں، انہیں ایک بڑے قلم کار کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن ان کی 15 سے زائد کتابیں بچوں کے لیے ہیں، اور وہ بچوں میں بے انتہا مقبول رہی ہیں. پوری دنیا میں گھوم کر انہوں نے، آپ نے بچوں کی لیے جو ہے ان سے ملاقات کی، دنیا کو متعارف کروایا ہے ان سے. ہمارے پاس وقت کم ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں. میں ہمارے بہت ہی معتبر اور ہمارے بہت ہی انتہائی استاد محترم ڈاکٹر رؤوف پارک صاحب کی جانب جاؤں گا. آپ تحقیق کے آدمی ہیں، کہانی کے آدمی ہیں، لاتعداد مضامین آپ نے اخبارات میں ان کے دیکھے ہوں گے. آج کل روزنامہ جنگ کے صفحے پر آپ انہیں تجزیہ دیکھتے ہیں مختلف کتابوں کے حوالے سے کہ بہترین 10 ناول کون سے ہیں ادب کے، بہترین 10 افسانے کون سے ہیں، بہترین 10 سفرنامے کون سے ہیں، اور اس طرح کی. اور لیکن تحقیق میں ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا نام ہے، ہمارے لیے انتہائی محترم ہے. میں ان سے ملتمس ہوں کہ کہانی، بچوں کے لیے کہانی کیوں ضروری ہے، یا بچوں کے لیے کہانی کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اس سیشن کو لے کر آگے چلیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. کہانی، جیسے کہ سلیم مغل صاحب نے بھی فرمایا، انسان کی فطرت میں ہے. چھوٹا ہوتا ہے صرف انسان، چھوٹا بچہ ہوتا ہے تب نہیں، بلکہ جب کہ انسانیت بھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھی تو کہانی کہنا اور کہانی سننا انسان کی فطرت ہے. اور جو قدیم ترین ادب ہے دنیا کا، اس کی بھی ابتدا کہانی سے ہوئی ہے. آپ یعنی یہ دیکھیں کہ قدیم یونانی ادب میں ایک کردار بڑا مشہور ہے، یعنی شخص تھا وہ، اگرچہ ایسپ اس کا نام تھا. ایسپ کی کہانیاں مشہور ہیں، اس کے بارے میں بڑے مغالطے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ حکیم لقمان یہی ایسپ تھے جو وہاں یونان میں تھے، کیونکہ وہ بھی غلام تھے. تو ان کی جو کہانیاں تھیں وہ بڑی حکمت اور دانش پر مبنی تھیں، اور وہ نسل در نسل دنیا کی مختلف زبانوں میں چلیں. اسی طرح گرمز بردر جو جرمنی کے بڑے مشہور تھے، ڈینمارک کے ہینس کرسچن اینڈرسن، یعنی دنیا کی پوری تاریخ جو ہے وہ کہانیوں سے بھری ہوئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو تخیل ہے، جو دلچسپی کا عنصر ہے. تو کہانی بچے کے لیے بہت ضروری ہے. جو 2-3 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ امیجنیشن، سلیم مغل صاحب نے بھی کہا کہ جو تخیل ہے، جب تک بچے کا تخیل بیدار نہیں ہوگا، اس کے اندر تخلیق نہیں ہوگی. تخلیق نہیں ہوگی تو پھر معاشرہ کچھ بھی نہیں ہے. تو تخلیقی جوہر کو بیدار کرنے کے لیے امیجنیشن، تخیل ضروری ہے. مطلب ہم جب یہ کہتے تھے آج سے کوئی سلیم مغل صاحب 20-25 سال پہلے تک، تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ یار تم کیا بھوتوں پریوں کی کہانیاں اور جادو کی جنات کے قصے، آج کا سائنسی دور ہے اور فلاں ہے، اور یہ سب داستانیں پرانی ہو گئیں. جب ہیری پوٹر آئی اور لوگ رات کے 12 بجے لائن لگا کے خریدنے لگے اور اس پہ فلمیں بھی بن گئیں اور ٹی وی پر، میں نے کہا اچھا اب صحیح ہے، داستان جب ہم بیان کرتے ہیں تو وہ پرانے قصے ہیں، لیکن جب یہ انگریز یہ کرتا ہے تو آپ لوگ لائن میں لگ کے خریدتے ہیں اور تعریفیں بھی کرتے ہیں اور بچے بھی پڑھتے ہیں اور بڑے بھی پڑھتے ہیں.
تو امیجنیشن بہت ضروری ہے، اس کا احساس انہیں ہے. اور امیجنیشن کے علاوہ جو دوسری کہانی کی جو خوبصورت بات ہے کہ بچے کا جو ذخیرہ الفاظ ہے، جو زبان ہے، محاورات ہیں، وہ کہانی کے ذریعے ہی سیکھتا ہے. اور آہستہ آہستہ جو اچھے لکھنے والے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا سلسلہ، جو انٹیگریٹڈ ایک ہوتی ہے مرحلہ وار سیریز ہوتی ہے کہ ہر اگلی کتاب میں الفاظ بھی ذرا مشکل ہو جاتے ہیں، موضوع بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور بچے کی ذہنی سطح کے ساتھ ساتھ کتاب کی ذہنی سطح بھی بڑھتی جاتی ہے. تو ذخیرہ الفاظ سکھانا، زبان سکھانا، پھر اس کی کردار سازی، اس کی ذہن سازی، اپنے ماحول، معاشرے، دنیا کے بارے میں اس کو آگاہی دینا، معلومات دینا. تو کہانی تو بہت ضروری ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ اب ہمارے ہاں جیسے کہ انہوں نے بھی کہا مطالعے کی کمی بہت بڑی جو وجہ ہے، مطالعے کی کمی ہے. لوگ پڑھتے نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ بچے کیا بڑے بھی نہیں پڑھتے. پہلے دادیاں نانیاں کہانیاں سنایا کرتی تھیں، اب دادیاں نانیاں یوں کر رہی ہوتی ہیں، اور بچہ جب تنگ کرتا ہے تو ایک اس کو بھی دے دیتے ہیں. یعنی آپ کسی کے گھر میں جائیں تو وہ پہلے پوچھتا تھا کہ بھئی کیا حال ہے، کیسے ہیں. اب کہتے ہیں کہ نیٹ کا وہ بتا دیجئے، کیا کہتے ہیں، مجھے تو آتا، پاسورڈ بتا دیجئے وائی فائی کا. تو بھئی آپ آئے کیوں ہیں؟ اگر آپ کو یہاں بیٹھ کے وائی فائی چلانا ہے میرے گھر میں تو آپ تشریف کیوں لائے، فون ہی کر لیتے. اور یہ کہ چھوٹی پن کا وہ ہوگا چارجر، یہ 2-3 سوال ہوتے ہیں بھائی صاحب. تو یہ جو تہذیب ہے ہماری، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نانیاں دادیاں جو بچوں کو کہانیاں سناتی تھیں، ان کی اخلاقی تربیت، ان کی دینی تربیت، ان کی زبان، معاشرہ، ماحول، تہذیب سب اس میں آتا تھا، امیجنیشن بھی اس میں آ جاتی تھی. لیکن اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دادیوں نانیوں کے پاس بھی وقت نہیں ہے. خدا را یہ نہ کیجیے، مطالعہ بہت ضروری ہے. ابھی باہر 2-3 ریسرچز میں نے پڑھی. ایک تو انہوں نے بتایا کہ مطالعہ، ریڈنگ، پڑھنے سے ذہن کی بعض ایسی صلاحیتیں کھلتی ہیں جو ویسے اور چیزوں سے نہیں کھلتی. ٹھیک ہے، ویڈیو گیم سے بھی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن پڑھنے سے بھی ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے، ایک اور تحقیق یہ ہوئی ہے کہ لکھنے سے، ہاتھ سے لکھنے سے، ٹائپ کرنا نہیں بلکہ ہاتھ سے لکھنے سے آپ کے ذہن کے بعد ایسے گوشے اور صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں جو ویسے استعمال نہیں ہوتی. تو لکھنا بھی ضروری ہے، پڑھنا بھی ضروری ہے، جنوں بھوتوں کے قصے بھی ضروری ہیں، امیجنیشن بھی ضروری ہے، کردار، اور یہ سب شعوری یا لاشعوری طور پر آپ کہانی کے ذریعے کرتے ہیں. اب سلیم صاحب نے جو سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کہانیوں میں کسی بیچارے چھوٹے جو طبقے، جو نام نہاد چھوٹے لوگ نہیں، اصل میں یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. جو ہمارے ہاں عجیب روایت ہے ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں کہ جو محنت مزدوری کرتا ہے، ہاتھ سے کام کرتا ہے، ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں، کمی کمینہ وغیرہ وغیرہ خطابات دیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ عظیم ترین لوگ ہوتے ہیں. اصل میں اردو ادب کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، صرف بچوں کے ادب میں نہیں ہے سر، یہ بڑوں کے ادب میں بھی ہے کہ اردو کا ادیب شروع سے مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے اور شہروں میں رہتا ہے. تو جو دیہات میں رہتے ہیں جو لوگ، وہ یا تو تعلیم یافتہ نہیں ہیں یا وہ لکھتے نہیں ہیں. تو ہمارا اردو ادب زیادہ تر اس میں دیہات کی عکاسی بہت کم ہے، مڈل کلاس کی عکاسی زیادہ ہے، بہت غریب طبقے کی یا بہت، اس لیے کہ اب ادیب بیچارہ بہت امیر طبقے کا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ، جن لوگوں کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، اور جن کو پڑھنا ہوتا ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. 2005 میں مجھے مسعود احمد برکاتی صاحب نے بتایا کہ نونہال کی تعداد اشاعت آدھی ہو گئی ہے. 2005 میں انہوں نے کہا، میں نے کہا کتنی ہوتی تھی؟ پوچھنا تو نہیں چاہیے کسی مرد سے اس کی تنخواہ اور کسی خاتون سے اس کی عمر اور ایڈیٹر سے رسالے کی اشاعت کبھی نہیں پوچھنی چاہیے. لیکن میں نے کہا چونکہ وہ محبت کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، بلکہ سیکھا میں نے وہیں سے، نونہال سے لکھنا کیا پڑھنا سیکھا. ہم لوگوں میں بہت سارے ادیب ایسے ہیں معذرت کے ساتھ جو اگر بچپن میں نہ پڑھتے تو وہ کچھ بھی نہ ہوتے. تو برکاتی صاحب نے شفقت کی وجہ سے بتا دیا کہ جب عروج پر تھا نونہال تو خاص نمبر 80,000 چھپتا تھا. سر بڑے بڑے رسالے اردو کے نہیں چھپتے، لیکن اب وہ گر کے 2005 میں 40,000 پر آ گیا تھا. تو تعداد پڑھنے والوں کی. جی سر آپ کچھ کہیں گے؟ اچھا، اوہ افسوسناک صورتحال ہے. تو سر پڑھے بغیر تو کوئی قوم کچھ نہ آج تک بنی ہے اور نہ بنے گی. اور دوسرا جو ہم نے خودکشی فرمائی،
جو ہم نے ثقافتی خودکشی فرما لی ہے وہ ضیاء الحق کے زمانے میں جب اسکول پرائیویٹائز ہوئے، بس میں ختم کر رہا ہوں، اسکول جب پرائیویٹائز ہوئے تو ہم نے انگلش میڈیم کی اجازت دے دی، اور اس کے بعد جو نیا اسکول کھلا وہ سارے کا سارا نام نہاد انگلش اسکول ہوتا ہے، جس کے باہر یعنی میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا ہے گرلز اسکول، ایس سے پہلے پوسٹرفی لگا ہوا ہے ایک لڑکی کا اسکول، جس طرح لوگ ویمنس کالج کو وومن کالج کہتے ہیں، ایک وومنس کالج، ایک عورت کا کالج۔ جن لوگوں کو خود انگریزی نہیں آتی وہ انگلش میڈیم اسکول ہمارے بچوں کو کیا انگریزی پڑھائیں گے؟ تو اب انگریزی سے تو رابطہ نام نہاد جڑ گیا، اب ہمیں نہ اردو آتی ہے اور نہ ہمیں انگریزی آتی ہے۔ ایک واقعہ سنا کے میں ختم کرتا ہوں کہ 50s کی بات ہے، چوئن لائے پاکستان تشریف لائے، پنڈی میں تھے، ایک بہت ہی سینئر صحافی تھے عثمانی صاحب، انہوں نے لکھا ہے یہ واقعہ کہ چوئن لائن صاحب جو تھے انہوں نے اپنی چینی زبان میں خطاب کیا، قومی زبان میں، اور انہوں نے کہا کہ اب آپ سوال کیجئے، یعنی ترجمہ ساتھ ساتھ ہو رہا تھا انگریزی میں، تو مترجم ساتھ تھے، تو صحافیوں نے سوال کرنے شروع کیے، انگریزی میں سوال کرتے، مترجم اس کا چینی زبان میں ترجمہ کرتا، وہ ہو رہا تھا۔ ایک موقع پہ مترجم نے جو وضاحت کی تو چوئن لائن نے اس کو ٹھیک کیا، اس نے کہا نہیں، اور انگریزی میں بتایا کہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ تو بعد میں عثمانی صاحب ان کے پاس گئے، چوئن لائی کے پاس، اس نے کہا کہ سر جب آپ کو اتنی اچھی انگریزی آتی ہے کہ آپ مترجم کی غلطی درست کرتے ہیں تو آپ پھر انگریزی میں خطاب کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا چین گونگا نہیں ہے، ہماری زبان ہے ایک، لیکن ہم اب گونگے ہیں، ہماری کوئی زبان نہیں، نہ ہمیں اردو آتی ہے اور نہ ہم انگریزی جانتے ہیں، اور زوال کی ایک بڑی وجہ یہ ہے سر، اپنی زبان سے کٹ جانا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جی۔ تو چاہ رہا تھا کہ بہت ساری گفتگو سنیں، لیکن ظاہر ہے کہ 1 منٹ کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی۔ جب اپنی ریسرچ کی اور تمام چیزوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ ایک ریسرچ ہوئی اور جس میں یہ کہا گیا کہ ہمارے بچے جب پڑھنے کے لیے باہر جاتے ہیں تو وہ واپس آنا نہیں چاہتے، وہ وہیں رہ جانا چاہتے۔ تو اس کی جو انہوں نے وجہ تلاش کی، اس نے کہا کہ جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں جو انگلش میڈیم اسکول اور یہ سب بہتات ہوئی اور انگریزی کہانیاں بچوں کے ہاتھوں میں دی جانے لگیں، تو جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ان کا جو بیک آف مائنڈ ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا بچپن تھا جو ہم نے اپنے اندر جذب کیا، تو جب ان کو اپنی چیز ملتی ہے تو پھر وہ پاکستان واپس آ کے ہمارے رسم و رواج اور عقائد اور تمام کے ساتھ پھر رہنا نہیں چاہتے۔ تو جو بھی کہانی ہے اس میں ہمیں یہ ضرور خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنا کلچر اور اپنی ویلیوز کو اگر بچوں کو نہیں بتائیں گے تو وہ پھر ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ جو آج کل ماس امیگریشن کے آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی بچپن کا ہی اثر ہے جو اب ہمارے سامنے نکل کے آ رہا ہے۔ صحیح۔ اس سے پہلے کہ میں صاحب صدر کو دعوت دوں کہ وہ ہم سے خطاب کریں، رضا علی عبدی صاحب، واٹس ایپ پہ جب میں نے یہ اشتہار ڈالا تھا یہ اس سیشن کا یا فیس بک پہ، تو بہت سارے دوستوں نے سوال کیا کہ اس سیشن سے ہمیں ملے گا کیا۔ تو میں اس حوالے سے یہاں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ احمد شاہ صاحب سے میں نے بات کی تھی کہ آپ بچوں کے ادب کے حوالے سے آرٹس کونسل کوئی ایسا 1-2 کام کر دیا کرے کہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہمیں اس سے فائدہ ہوا ہے سیشن سے، اس اردو کانفرنس سے۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر سال بچوں کے ادب کے حوالے سے ایک کتاب آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی شائع کرے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، بچوں کا، میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ بچوں کا ایک رسالہ جو ہے وہ آرٹس کونسل آف پاکستان شروع کر دے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا ہم جائزہ لیں گے، لیکن ہم بچوں کے ایک رسالے کی معاونت ضرور آرٹس کونسل آف پاکستان کرے گی۔ تو یہ 2 باتیں جو ہیں اس سیشن سے ہمیں مل رہی ہیں جو کہ بہت خوش آئند ہے، اور میں شکر گزار ہوں آرٹس کونسل کا اور احمد شاہ صاحب کا کہ انہوں نے ہماری اس بات کو رکھا۔ اور اب میں انتہائی احترام کے ساتھ رضا علی عابدی صاحب کا تعارف جو ہے وہ سب جانتے ہیں، اگر ہم صرف شاہین کلب کا ہی ذکر کر لیں BBC لندن کے پروگرام کا تو وہی کافی ہے۔ ان کی جو کتابیں ہیں بچوں کے حوالے سے اور بچوں کے ادب پہ جو انہوں نے کام کیا ہے، اور جس طرح ملک جا کر دنیا میں گھوم کر بچوں سے ایک تعلق رکھا ہے، وہ سب کے سامنے ہیں۔ ویسے تو ان کی 35 سے زائد کتابیں ہیں، اور جنرلی سڑک اور دوسری جو کتابیں ہیں ریل کہانی اور دیگر، وہ سب جانتے ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ ادراہ کرم وہ ہم سے خطاب بھی کریں اور کچھ بچوں کے نظم کے حوالے سے بھی گفتگو کریں، کیونکہ ہر سیشن میں ہم آپ کی نظمیں سنتے ہیں، تو اس حوالے سے بتائیں کہ نظم جو ہے بچوں کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ رضا عابدی صاحب۔ بہت شکریہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بہت
عمدہ آواز آ رہی ہے آپ کی. بہت شکریہ. میں آج کتنا مسرور ہوں میں بتا نہیں سکتا. یہ 11-12 سال میں پہلی اردو کانفرنس ہے جس میں میں شریک نہیں ہوں, لیکن سچ تو یہ ہے آپ شریک ہیں نظر آ رہی ہے عابد صاحب, سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہر چند کہیں کہ نہیں ہے مگر ہے. میرا معاملہ یوں ہے, مجھے شریک ہی سمجھیے اور وہیں سمجھیے. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میرے جو احباب ہیں ان سے ملنے کی جو سینے میں تڑپ ہے وہ نامکمل رہے گی, ادھوری رہے گی, مجھے ستائے گی. لیکن خدا نے چاہا تو ابھی وہ بہت کانفرنس سے ہونی اور بہت ملاقاتیں ہونی ہیں. بچوں کا ادب پہ جو گفتگو ہو رہی ہے آپ کے اس کانفرنس میں, اس کا سہرا میں خود ہی اپنے سر باندھتا ہوں. یہ میرا استاد ہے کہ بچوں کے ادب پر گفتگو ہونی چاہیے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر سال یہ سیشن ضرور ہوتا ہے, اور یہ اعزاز مجھے کو دیا جاتا ہے کہ میں اس کی صدارت کروں یا اس میں شریک ہوں. ہر سال یہ سیشن ہوتا ہے, لیکن پچھلے سال کا سیشن مجھے یاد رہے گا کہ جب ایک چھوٹے ہال میں یہ سیشن جاری تھا, اچانک دروازہ کھلا, بچوں کے کھلکھلانے کی آوازیں آئیں اور 10 بچے ہال میں داخل ہو گئے. میں نے کہا او ہو, یہ تو پورا ماحول بدل گیا. بچوں کے ادب کی گفتگو نہیں ہوگی, اب بچوں کی گفتگو ہوگی. وہ صحبت آدمی مبارک, مومن آیا ہے بس میں ان کی صحبت آدمی مبارک ہو, تو بالکل وہ کیفیت ہوئی. ہمارے سیشن میں بچے آ گئے, پھر ہم نے ساری علمی گفتگو بند کر کے بچوں کی گیت اور نظمیں اور کہانیاں سنانا شروع کر دی. آج میں نے محسوس کیا کہ مسلسل کہانی کی بات ہو رہی ہے, گیت پیچھے رہا جا رہا ہے. بچوں کا گیت, جس نے اپنے بچپن میں اسماعیل میرٹھی سے پڑھنا شروع کیا ہو, اور بچوں کے گیت سے تو وہ دور رہ نہیں سکتا. اسماعیل میرٹھی کی تربیت, جس کی تربیت میں شامل ہو, وہ اپنے آپ کو بڑا باکمال تصور کر سکتا ہے. بچوں کا ادب پہ جتنی باتیں کہی جاتی تھی وہ سب کہتی گئی ہیں. بنیادی بات میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے استاد جمیل جالبی مرحوم کہا کرتے تھے, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. تو بچوں کا ادب ہم اسی جانب لے جانا چاہیے جس جانب کی ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے خاندان میں صرف میری ایک نواسی صحافت میں ہے, ٹیلی ویژن کی صحافت میں, اور وہ برطانیہ کی ایک ٹیلی ویژن کمپنی کے لیے کام کرتی تھی. ٹیلی ویژن کمپنی والوں نے محسوس کیا کہ ان کے پروگرام ٹیلی ویژن پہ کم, اسمارٹ فون پہ زیادہ دیکھے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ٹیلی ویژن پروگرام منقطع کر کے اسمارٹ فون کے لیے الگ پروگرام شروع کر دیے. اور اب وہ بچی وہاں کام کر رہی ہے, میری نواسی, اور وہ سارا پروگرام جتنے کرتی ہے وہ سب اسمارٹ فون پہ دیکھے جاتے ہیں. تو ہمیں جھکنا پڑے گا. اب وہ اسماعیل میرٹھی کا زمانہ چلا گیا. حالانکہ میں اپنے پبلشر سے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ اسماعیل میرٹھی کی 6 کتابیں اثر نوچھاپو ایک جلد میں, ایک بڑا اثاثہ ہے, ایک باکمال چیز ہے, اس سے ہم کیوں محروم ہیں. لیکن وہ تیار نہیں ہوئے. کون ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ واحد کاروبار ہے جس میں منافع نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے کتنا دل دکھ رہا ہے میرا. بچوں کی کتابیں لکھنا, چھاپنا, بازار میں بیچنا سب دشوار کام ہے, اس میں منافع نہیں ہے. اب ایک کتاب آئی ہے 900 روپے اس کی قیمت ہے, اور پیچھے شفیق الرحمان کی کتابیں رکھی ہیں, 1.5 روپے اس کی قیمت ہے. تو یہ حال ہو گیا ہے اب کتاب کا. کتاب تک رسائی نہیں رہی, کتاب اب قاری تک نہیں پہنچ رہی, اور قاری تو کتاب تک پہنچ ہی نہیں رہا. بچہ ہمارا جو ہے, جب میں نے ہوش سنبھالا, یہ بات 1940 کے قریب کی ہے, تو رسالہ پھول ہمارے گھر میں آیا کرتا تھا. اتنا دلکش, اتنا خوبصورت, صاف ستھرا, آئینے جیسی کتابت, ویسی طباعت, بچوں کا رسالہ پھول آتا تھا. لیکن وہ اس کے آخری دن تھے, وہ بند ہو رہا تھا. پھر پیام تعلیم جامعہ ملیہ سے آیا, باکمال اس میں لوگ شامل تھے, اور بے مثال رسالہ تھا.
खिलौना निकला। शमा वालों के वसाइल बेइंतहा थे, उन्होंने खिलौना निकाला। मीर खलील रहमान के वसाइल बेइंतहा थे, उन्होंने भाईजान निकाला। हकीम सईद के वसाइल की तो कोई ठिकाना नहीं, और उन्होंने उसका सही मसरफ किया, उन्होंने नौनिहाल निकाला। ये सब काम हो रहे थे। अब इन सब कामों में खसारा ही खसारा है। कोई पब्लिशर को, बुक सेलर को, कारी बच्चे और उनके वालिदैन को अब किताब से दिलचस्पी नहीं रही। इसका दुख होता है, बड़े अफसोस की बात है। वरना ये कि मेरा जी चाहता था कि बेड टाइम स्टोरीज लिखूं। जब बच्चों को सोने का वक्त होता है, उन्हें लोरी के बजाय कहानी सुनाई जाए और पढ़ के सुनाई जाए। उसे दिखाया जाए कि किताब से पढ़ के सुनाया जा रहा है, तो किताब की अहमियत उस बच्चे को उजागर हो। तो मेरा जी चाहता है कि बेड टाइम स्टोरीज लिखूं जो सोते वक्त बच्चे को सुनाई जाए। आप मेरे बहुत से अहबाब जानते होंगे, लफ्ज़ों के सफ़र के उन्वान से मेरा फेसबुक पे सिलसिला जारी है। कल मैंने उस पर मौजू दिया था, अपनी भूली बिसरी लोरियां जहन से निकालिए और लिख के भेजिए। देखिए ज़रा क्या क्या था ज़ख़ीरा लोरियों का। ऐसी ऐसी बेमिसाल लोरियां आई हैं, और लोगों ने कहाँ से, मैंने कहा अपने घर की बुजुर्ग ख़वातीन से कहिए वो लोरियां सुनाएं और याद ताज़ा करें। ऐसी बाकमाल लोरियां, ऐसी अच्छी लोरियां हम सब भूल गए हैं। लोरी का रिवाज खत्म हो गया। लेकिन दुनिया में अगर वेस्ट दुनिया को दुनिया का बड़ा हिस्सा माना जाता है महज़ब, तो बेड टाइम स्टोरीज का चलन आज भी है। मैंने एक किताब देखी, 365 बेड टाइम स्टोरीज, रोज़ एक कहानी एक वर्क की, वो बच्चों को सोते वक्त सुनाई जाती है। और उन सब में इस्लाम और अल्लाह रसूल का जिक्र अगर है भी तो इतना छुपा हुआ कि असर तो करता है लेकिन महसूस नहीं होता। तो बेड टाइम स्टोरीज का रिवाज होना चाहिए। दूसरे ये कि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है और इसमें हिंदुस्तान में बहुत काम हुआ है, पाकिस्तान में भी मैं देख रहा हूँ कि लड़के बहुत कमाल का काम करते हैं। तो स्मार्टफोन या टैबलेट में या कंप्यूटर में या इसमें अब कहानी से मुतालिक चीज़ें आनी चाहिए, गीत आने चाहिए। सूफ़ी मुस्तफ़ा तबस्सुम ऐसे गीत लिखे हैं, हालांकि अल्लामा ने जैसे बेशतर बच्चों की नज़में तर्जुमा किए हैं, सूफ़ी साहब ने भी बच्चों की गीत जो हैं तर्जुमा किए हैं, मगर उसमें बिल्कुल नई रूह फूटती है। बच्चे को याद है उनकी नज़में, उनके नर्सरी लाइन। मैं छोटी सी एक नज़म सुना के अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैं वक्त मुझे पता है महदूद है, और मैं हूँ रेडियो का आदमी। घड़ी पे मेरी नज़र रहती है, उसके बगैर मैं गुफ्तगू नहीं करता। एक रात हमको अम्मी किस्से सुना रही थी, एक बादशाह था उनमें और एक शहजादी। किस्से बहुत थे लंबे, सब ऊँघने लगे थे। तारा भी सो रही थी, मीना भी सो रही थी, छोटी सी मेरी बिल्ली खर्राटे ले रही थी। पर मैं ही आंखें खोली, अम्मी को तक रहा था। क्यों नींद उड़ गई है, हैरान हो रहा था। अम्मी ने जो ही झुककर माथे को मेरे चूमा। मैं जानता हूँ इतना, पल भर में सो गया था। तो ये तरह से असर करने वाली चीज़ निकलती भी वहीं से जहाँ असर होता है, और उतरती भी उसी मैदान में जहाँ असर होता है। अभी देहात की बात हो रही थी, मैंने बच्चों के 3 नॉवल लिखे हैं, तीनों के तीनों गांव के माहौल के। उसमें एक नॉवल का नाम है उनसे कहते हैं हमारे गांव का नाम क्या है। बड़े कहते हैं अरे हाँ, हमने कभी सोचा ही नहीं हमारे गांव का नाम क्या है। तो आओ सब मिलके बैठे और कोई नाम तय करें। तो इस तरह फिर मैंने बताया कि जमहूरियत कैसे काम करे। तो ये कहानी कहने के ढंग होते हैं जिसमें बात तो कह दी जाती है और असर भी करती है, लेकिन उसका ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। वो जितनी हिकायतें हमने पढ़ी बचपन में, कुत्ते की है, गीदड़ की है, लोमड़ी की है, गधे की है,
उन सब में ऐसा खामोश तासुर छुपा होता था जो आज तक जहन की तार जिंदा है, और आज तक वो सारी चीज़ें जहन में महफूज हैं। इस्माइल मेरठ की नज़्म मुझे अब भी याद है, 70 साल पहले सुनी थी, पढ़ी थी, आज तक याद है। ये चीज़ें असर छोड़ जाती हैं, ये जिंदा चीज़ें हैं। उसे कहते हैं इन्हें मुर्दा न कहो, इन कहानियों न गीतों को मैं कहता हूँ इन्हें मुर्दा न कहो, ये जिंदा रहेंगे, वक्त के साथ जिएंगे। ये ज़रूर है कि वक्त के साथ वक्त के तेवर बदल रहे हैं, हम भी अपने रवैये बदलेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम वक्त से लड़ेंगे। बच्चों का अदब हमने उठाया है, उठाए रहेंगे और आगे आगे चलेंगे। वाह। पीछे हमारे लोग आए या ना आए, हमें परवाह नहीं। आपका शुक्रिया। रज़ा अली आबिदी साहब का बहुत शुक्रिया, और इसके साथ ही बच्चों का ये अदब का सेशन अपने ख़ुताम को पहुंचता है। रऊफ़ पारक साहब, सलीम मुग़ल साहब, नैयर रुबाब साहब का भी शुक्रिया, और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और हमारे जनरल सेक्रेटरी जो सदर जो हैं अहमद शाह साहब का भी शुक्रिया, और आप सब का भी शुक्रिया।